अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और चैनल आप जानते हैं हमारा यूट्यूब का टुडे विद हफीज़ ख़ान, और उसमें हम बहुत सारे हमारे सेगमेंट्स हैं प्रोग्रामों के जिन पर हम बातचीत करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो आज हम बात करेंगे कुछ यादें कुछ बातें। इस सिलसिले में आज मैं आपसे बात करूंगा, एक शहर है अहमदपुर शर्किया जहां मेरा जन्म हुआ। तो उस शहर का कल्चर जिसे कहते हैं कि वो सराइकी ज़ुबान और अदब का लखनऊ था, और वहाँ की बोली, वहाँ का मुहावरा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के खेल तमाशे, वहाँ पर मेले ठेले, ये तमाम कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त में मैं थोड़ा सा जायज़ा लूँ इसका कि वो 60s में और 70s में पिछली सदी के जो दो इशरे थे उसमें वो कैसा था। मैंने जब शऊर की आँख खोली तो उस वक्त वो जो छठी दहाई का वक्त था, और हमारे घर में उन दिनों आया करता था जंग कराची अखबार। ये अपने छपने के अगले दिन बज़रिया ट्रेन पहुंचता था और हमारे घर तक आता, और उसमें मेरे लिए जो सबसे दिलचस्पी की बात होती वो उसमें टार्ज़न की किस्तवार कहानी छपा करती थी। वो मेरे लिए इंतहाई दिलचस्पी की बात होती कि एक बच्चा जो तीसरी चौथी जमात में पढ़ता है उसके लिए और कोई आउटलेट नहीं है एंजॉय करने का, माँ सिवाय कि वो छोटी छोटी बच्चों की किताबें जो कहानियों की वो देखे या ये टार्ज़न की किस्त। अब जब वो अखबार आता था तो मेरे लिए सबसे अहम शख्स कौन था? वो अखबार लेकर आने वाला, वो हाकर जो हमारे घर में आकर अखबार फेंकता था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था हाजी अब्दुल शकूर। वो एक भारी भरकम शख्सियत, जो उनका वो साइकिल पे होते और साइकिल के आगे कपड़ा बंधा होता, कपड़े में अखबार रखे होते, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, बारिश हो, आंधी आए, तूफ़ान हो, तो हाजी अब्दुल शकूर अपने वक्त पे आकर उन्होंने बाहर और अखबार हमारे घर में फेंकना। तो मेरे लिए वो सबसे अहम आदमी। और मेरे लिए दूसरा अहम आदमी कौन था बचपन में, कि जो मेरे लिए टार्ज़ान की किस्त जो पहुंचाने वाले अखबार में जिनका नाम लिखा होता था। जब कभी उस जंग कराची में अहमदपुर शर्किया की कोई ख़बर छपती तो उसमें अगर वो ख़बर बड़ी होती तो उसमें लिखा होता था मिर्ज़ा मंसूर यावर से। तो मैंने एक दिन अपने वालिद साहब से पूछा कि ये मिर्ज़ा मंसूर यावर क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ जंग अखबार के रिपोर्टर हैं और बाकी जो अखबारात हैं उनकी रिपोर्टिंग भी यही करते हैं, और जब कभी कोई अहम ख़बर छपनी हो जो 2 कालमी हो या 3 कालमी हो तो उसमें रिपोर्टर का नाम दिया जाता है। तो फिर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मिर्ज़ा मंसूर यावर को देखूं। तो एक दफ़ा ईद मिलादुल नबी का जुलूस था, तो उसमें मैं अपने वालिद साहब के साथ जुलूस में शमूलियत के लिए गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि वो एक आदमी सामने खड़ा हुआ, दुबला पतला सा, जो पान खा रहा है। तो जैसे वालिद साहब ने इशारा किया वो दौड़ा हुआ आए और मेरे वालिद साहब से बगलगीर हुए मिले। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरा बेटा आपको देखना चाहता था कि आप कौन हैं, और ये जो आदमी जिसका नाम अखबारों में छपता है ये कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है और कौन होता है, कैसे होता है। ये मेरे लिए दूसरा आदमी था। फिर हमारा वो स्कूल, मेरा स्कूल था वो तहसील स्कूल था। हमारे यहाँ ये रिवाज था कि हम तीसरी चौथी तक जो हमारे मौलवी साहब होते थे वो हमें पढ़ाने आते थे घर पे, हम उनसे पढ़ते थे, और फिर तीसरी या चौथी जमात में जाकर हम सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था अहमदपुर शर्किया का शहर के अंदर था, वहाँ पर हमारा फिर दाखिला हुआ। वहाँ के 2 टीचर मुझे नहीं भूलते जिनका सज़ाएँ देने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ था। उसमें एक का नाम था वो अब्दुल खालिक साहब थे, और एक साहब थे गुलाम मुर्तज़ा शाह। गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब जो थे वो सर्दियों गर्मियों में वो फ़ौजी बूट पहनते थे, तो उनका नाम फ़ौजी मास्टर पड़ गया। तो वो जब बच्चों को सज़ा देते तो वो आकर देखते कि अगर बच्चे ने उनके मुताबिक काम नहीं किया तो वो एकदम खड़े खड़े अपने फ़ौजी बूट से एक ज़ोर से ज़रब उस बच्चे के
پاؤں پہ مارتے اور وہ بچہ نیچے گر جاتا اور چیختا تل ملاتا ہوا اور درد سے کراتا ہوا. یہ ان کا سٹائل تھا. اور وہ جو عبدالخالق صاحب تھے ان کا سزا دینے کا سٹائل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی بچے کو یہاں سے اس کو یوں پکڑتے اور اس میں جیسے کہ یوں کاٹ کر یوں اس کو بل دیتے اور اس کے گوشت کو, اور جس سے وہ بچہ اوپر کو اٹھتا آتا, جیسے اوپر کو اٹھتا آتا تو وہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارتے. تو یہ عبدالخالق صاحب تھے جنہوں نے بعد میں ہمارے وہ جو جس محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں پر انہوں نے ایک آٹے کی چکی بھی لگائی تھی. تو یہ وہ خوف تھا جو مجھے پہلی بار اسکول ٹیچر سے, گو کہ مجھے کبھی وہاں مار نہیں پڑی تھی, لیکن جب میں اپنے قریبی اپنے کولیگس کو جو میرے ساتھ ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے ساتھیوں کو مار پڑتی دیکھتا تو پھر مجھ پہ جو کیفیت گزرتی وہ عجیب سی ہوتی. چھٹی جماعت میں ہم گورنمنٹ صادق عباس ہائی اسکول میں داخل ہو گئے جہاں پر ٹاٹ نہیں تھے اور وہاں ڈیسک تھے. وہاں پر بڑے مہربان ٹیچروں سے واسطہ ہوا. وہاں پر جو جس ٹیچر سے دوست محمد خان صاحب تھے جو ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے, آموں کے درخت کے نیچے گرمیوں کی چھاؤں میں جب وہ پاٹدار لیچے میں وہ اردو پڑھاتے, غالب پڑھاتے, میر پڑھاتے, اور پھر ان کا وہ سمجھانے کا انداز اور ان کا لب و لہجہ, ان کا تلفظ تو وہ مسمرائز کر دیتے تھے. وہ ہمیشہ شیروانی پہنتے, سفید شلوار, اور پاؤں میں ان کے گرگابی ہوتی تھی, سر پہ جنا کیپ. اسی طرح رضا اللہ خان صاحب تو جو ہمیں سائنس پڑھاتے تھے, اور انہوں نے آنا اور انہوں نے میتھ پڑھانا اور سائنس پڑھانا, اور وہ سائنس کے دبلے پتلے سے لمبے سے شلوار قمیض اور ان کا گلے کا اوپر والا بٹن بند اور سر پہ ان کے بھی جنا کیپ ہوتی تھی. اس کے علاوہ وہاں کے ملازم حسین اختر صاحب جو ہمارے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے, قاضی واحد بخشیال صاحب جو ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے, یہ سارے لوگ. لیکن ان سے سب سے بڑھ کر وہ ایک شخصیت ماسٹر علا نواز صاحب جنہوں نے مجھے چوتھی جماعت سے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا, اور وہ ہمارے گھر پہ ٹیوشن پڑھانے آتے تھے چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں, کوئی آندھی ہو طوفان ہو جیسے میں نے کہا. اور انہوں نے بائی سائیکل ہوتی تھی اور سر پہ انہوں نے وہ بوری کو اندر سے وہ الٹ کر سر پہ رکھی ہوئی ہوتی انہوں نے تاکہ وہ بارش میں بھیگے نہ, اور آتے ہی ان کے لیے چائے کا کپ ہمارے یہاں تیار ہوتا, وہ بیٹھتے اور وہ پڑھاتے. اور بہت شفیق. ان کے جو بڑے بھائی تھے ماسٹر اللہ داد خان صاحب, وہ ہمیں پھر ہائی اسکول میں ملے, اور وہ بھی بچوں کو بری طرح مارنے پہ یقین رکھتے تھے. تو یہ تھا وہ ہمارے ہاں جہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا اسکول سے, اور جہاں پر اسمبلی میں خاص طور پر پٹائی ہوتی تھی. چودھری عبدالرزاق صاحب ہوتے تھے, اور جو بچوں لیٹ آتے تھے ان کو وہ فٹ بالر تھے, اور وہ فٹ بال کی طرح بچوں سے پھر ان کو ککیں مارا کرتے تھے. اور یہ وہ منظر ہوتا تھا جو بڑا ہی خوفناک, جو آج تک میرے ذہن سے وہ نہیں گیا. میٹرک کرنے کے بعد میں چلا گیا بہاولپور. وہاں پر چونکہ احمد پور شرقیہ میں کوئی کالج نہیں تھا, تو وہاں جو ہمارا داخلہ تو ہوا صادق ایجوٹن کالج میں, لیکن وہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی تو ہمارے لیے ایک علیحدہ انٹرمیڈیٹ کالج جو آج کل وہاں پوسٹ گریجویٹ کالج ہے 1 یونٹ چوک میں, تو وہاں ہماری ایف ایس سی کی کلاسیں وہاں شروع ہوئیں. لیکن پھر ہم آتے ہیں کہ احمد پور شرقیہ 60s اور 70s میں کیسا تھا. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا تھا کلچر سامنی کا. اب سامنی کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ جب ساون کا موسم آتا ہے تو ہمارے یہاں رواج تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے اور عزت دار لوگ کھاتے پیتے گھرانوں کے, تو وہ ان کے یہاں جیسے پکنک منانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ سارے جیسے بزرگ ہیں تو ان کے اپنے دوست مل کر, اور ہر عمر کے لوگ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملیز کے ساتھ جس میں صرف مرد حضرات ہوتے, تو وہ کھانے پکانے کا سامان ملازم ساتھ ہوتے, اور وہ عام ہوتے تھے ان دنوں, کھجوریں ہوتی تھیں جو جولائی اگست کے موسم میں, تو پھر وہ کسی بڑی نہر کے کنارے جا کر پھر وہ رکھنا, اور پھر وہاں کھانے وانے پکنے, اور پھر وہاں جن کی آواز اچھی ہوتی تھی وہ بہت اچھا گایا کرتے وہاں پر, اور وہاں پر پھر ساتھ میں کھانے کو, اور شام تک رات گئے تک یہ محفل رہتی. باورچی کھانا بنا رہے ہیں,
گانے والے گانا گا رہے ہیں، جو ہم عمر دوست ہیں وہ ایک دوسرے سے شرارتیں کر رہے ہیں، نہایا جا رہا ہے، پانی میں ڈبکیاں لگائی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آم کھائے جا رہے ہیں. یہ وہ منظر تھا. تو یہاں پر جب میرے والد صاحب جایا کرتے، ایک نہر تھی بھوکا والی پل جہاں پر ہوتی تھی، ان کے ساتھ ہمارے ہاں جو والد صاحب کا وہ جانا ہوتا تھا سامنی پر یا پکنک پر، تو کم از کم 50-55 کے قریب ہمارے ہاں لوگ ہوا کرتے تھے ساتھ ہوتے ملازمین کے علاوہ. تو ہمارے ہاں اس محفل میں ان دنوں 2 نوجوان بھائی، وہ بھی ہمارے بہت ہی رسپیکٹڈ لوگ تھے ہمارے محلے میں رہنے والے، جو بعد میں مشہور ہوئے لوگ گلوکار کے نام سے، نصیر مستانہ اور جمیل پروانہ کے نام سے. نصیر مستانہ مرحوم وہ جو چنگیاں پہلے ہوتی تھیں جو لوکل آکٹرا ہے یا ٹیکس کلیکشن کے لیے میونسپلٹی کا، تو اس میں وہ چنگی مورر تھے، بلدیہ کے ملازم تھے. جبکہ نصیر مستانہ کے علاوہ جو ان کے بھائی جمیل پروانہ تھے، یہ لوکل پالیٹکس میں یہ کونسلر بھی رہے ہمارے اپنا جو بلدیاتی ادارے میں، اور انہوں نے 2-3 دفعہ 4 دفعہ بلکہ انہوں نے وہاں سے کامیابی حاصل کی. تو یہ مستانہ اور پروانہ یہ ان دنوں خواجہ عبداللہ احگر صاحب ایک شاعر ہوتے تھے، بڑے نفیس شاعر ہوتے تھے احمد پور کے، ان کا وہ کلام گایا کرتے کہ خرامہ خرامہ چلے آئیے، بہار آ گئی اب تو آ جائیے، فضا منتظر ہے سوا منتظر، معطر معمبر ہوا منتظر ہیں، طیور نغمہ سرا منتظر. ایک اور ان کا تھا، وہ بھی خواجہ عبداللہ احگر تھا، وہ بھی جمیل پروانہ اور نصیر مستانہ مل کے گایا کرتے تھے کہ سنا ہے وہ گلگشت کو آ رہے ہیں. ایک اور تھا جو مستانہ اور پروانہ پکنک پہ سامنی پہ وہ بہت گایا کرتے تھے. اور پھر سکول میں بھی یہ تھا کہ لہو ترنگ کا موسم آیا، لہو ترنگ کا موسم آیا، ہر کوئی راز رچائے گا، دیوانوں سے شہر بھرا ہے، کون کسے سمجھائے گا. اس کے علاوہ ایک اور کلچر ہوتا تھا ہمارے ہاں جو اب بھی ہے، وہ ہے عزاداری کا. تو جیسے ہی عاشورہ محرم آنے میں ابھی 2-3 مہینے رہتے، تو وہاں مرثیہ لکھوانے کا ایک رجحان بڑھ جاتا. اس وقت جو مرثیہ گانے والے ہوتے تھے یا مرثیہ خوانی کرنے والے، تو وہ 3 گروپ تھے بڑے مشہور. اس میں ایک تو نصیر مستانہ جمیل پروانہ کا تھا، جو ہمارے محلے سے منور شاہ کے ہاں تعزیہ نکلتا تھا، تو اس کے ساتھ یہ آگے کو چلتی اور خانقاہ نور شاہ بخاری تک جاتے. اور پھر خانقاہ پہ ایک پیری گروپ ہوتا تھا، ایک مشکور گروپ ہوتا تھا. تو اس وقت جو مرثیہ کہنے والے ہوتے تھے خواجہ عبداللہ احگر، وہ بہت جسے آپ کہتے ہیں کہ اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہوتے تھے، اردو کے الفاظ بھی، جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے تنویر نقوی تھے ہمارے شاعر اردو کے، اس قسم کے اس معیار سے بھی بڑھ کر ان کا وہ کہنے کا معیار تھا. تو وہ لکھا کرتے تھے. تو ان سے عموماً جو خانقاہ نور شاہ بخاری کے ہوتے تھے ہمارے نوحہ خان، اس میں وہ پیری گروپ تھا اور اس میں مشکور گروپ، وہ ان سے لے لیا کرتے، نوحہ لکھواتے. اسی طرح نقوی احمد پوری تھے، تو نقوی احمد پوری بھی بہت اچھا مرثیہ لکھتے، اور وہ جو تھا جمیل پروانہ نصیر مستانہ گروپ کے لیے لکھتے. اور ایک حسرت احمد پوری ہوتے تھے، مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ سیاہ ان کی کرتا ہوتا تھا لمبا، اور سیاہ ان کی وہ چادر پہنتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے یہاں تک. اور وہ بھی جو ایک آکٹرائے پوسٹ تھی جو جسے آپ چنگی کہیں، تو اس چنگی پہ وہ بلدیہ کے ملازم تھے، بہت سنجیدہ. اور میں نے انہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اور ان کی بالکل ان کی جو تھا ان کا اپیرنس، ان کی جیسے کوئی مغل بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کو اس طریقے سے ان کا جو شخصیت تھی. تو وہ لکھا کرتے تھے حسرت کے نام سے. تو یہ 3 بڑے نام تھے. اور یہ جو اس وقت کے مشہور فلمی گانے آتے، تو ان کی جو طرز ہوتی تھی یا ان کی ٹیون ہوتی تھی، اس پہ لکھوانے کا کمپٹیشن پھر ہوتا تھا کہ کون بہتر سے بہتر اس ٹیون پہ آپ کو جو مرثیہ لکھ کر دے گا، اور پھر وہ پارٹی کون سی مرثیہ گائے گی. اگر آپ اس میں ادبی میلان کی طرف جائیے، تو اس وقت بزم نقوی، جو نقوی احمد پوری بڑے معروف شاعر، جن کا ایک سرائکی میں
ان کی غزل ہے ایویں دھیمے دھیمے بس بدلی بے پیار دا امرت رس بدلی. ان کا اردو میں وہ لکھا کرتے تھے اور وہ 1950s میں ترقی پسند تحریک میں بھی شامل رہے اور پھر وہ جیل میں بھی رہے اسی سلسلے میں. تو ان کی جو بزم نقوی تھی وہ سب سے ایک بڑی فعال تنظیم تھی جہاں پر تمام شاعر ادیب حضرات اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے ہاں 15 روزہ ایک ہوتا تھا مشاعرہ بھی اور وہاں اس کا اجلاس بھی. تو اس میں مجھے اس وقت کے جو یاد ہیں اور کچھ میں نے نام لکھ لیے تھے. اس میں سرور قریشی، تنویر سحر اور اس میں ڈاکٹر منظور خاکی اور سید احمد علی شاہ بخاری، شوق ریاستی، رفیق احمد پوری، مظہر مسعود، منتہا الحسن مرحوم اور ثاقب قریشی، ساجد درانی قادری، قاصر احمد پوری کا نام رہ گیا تھا. یہ لوگ اس میں ہوا کرتے تھے اور جس کا 15 روزہ جب ایک طرحی وہ مشاعرہ ہوتا سرائکی کا اور اردو کا، تو اس میں جو قرب و جوار کے ہوتی تھیں ادبی تنظیمیں، وہاں کے شعراء حضرات بھی آتے اور شامل ہوتے. ان کی پیرلل ایک تنظیم تھی سفیر لاشاری صاحب کی، جو میراب والے میں جو ہمارے جیڈن بستی ہے ڈیرہ نواب سے اور احمد پور چرکے کے درمیان وہاں رہتے تھے، جام بخت علی مسرور. تو ان کا بھی ایک تنظیم بنی ہوئی تھی اور جس کا سالانہ ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا. تو آج بھی میں جب یہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں تو ایک بہت ہی فعال چھوٹے چھوٹے شہر، کتنی فعال تنظیمیں ہوا کرتی تھیں. وہ شہر زندہ شہر ہوا کرتے تھے. ان شہروں کی آپ سڑکیں دیکھیں، ان کا دیکھیں کہ وہاں پر کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے اور کیسے ان کا زندگی کا چلن ہوتا تھا. شام کو بازار سے وہ ٹکیاں قیمے کی آ رہی ہیں یا ملائی اور ربڑی بھی آ رہی ہے یا اور باقی چیزیں، اور لوگوں کا آپس میں مل جل کر بیٹھنا، یہ ایک بڑی بات تھی. وہ شہر ثقافتی طور پر وہ شہر جو تھے وہ شہر نہیں تھے، وہ شہر کہلاتے تھے. وہ شہر وہ زندہ شہر کہلاتے تھے اور جس میں کسی قسم کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو جانتا نہ ہو، کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو. پورا شہر ایک دوسرے کی پہچان ہوا کرتا. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، اگر آپ اسے شیئر کرنا چاہیں دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے گا. اور جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.